रमज़ान एक ऐसा महीना है इस्लामी कैलेंडर में जहाँ पे मुस्लिम उम्मा का ये अकीदा है कि इस महीने में रब मेहमान नवाजी करता है। और मेहमान कौन होते हैं? मुस्लिम उम्मा के लोग जो रोज़े रखते हैं, ये मेहमान बनकर रब की बारगाह में होते हैं और रब इनकी मेहमान नवाजी करता है। इस महीने की काफ़ी फजीलत है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जिनकी तवारीख पे जाना बहुत ज़रूरी है। हम इस वक्त मौजूद है ज़िला बड़गाम के भमीना इलाके में। यहाँ पर हमारे साथ मेहमान मौजूद है आगा सईद मोहसिन रजवी साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे कि रमज़ान का फ़लसफ़ा क्या है, रमज़ान में जो इबादत के तरीके हैं वो क्या कुछ है, कैसे हम रब कायनात का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, कैसे हम परहेजगार बन सकते हैं, ना खाली रमज़ान के महीने में बल्कि पूरे साल हम परहेजगार बने, तकवा हासिल करने वाले बने और रब कायनात का कुर्ब हासिल करे। आगा साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख में मुतबरक महीने, पाक महीने में हम दाखिल हो चुके हैं। पहले अशरे का दूसरा दिन आज है और पहला अशरा 10 दिनों तक रहेगा, फिर दूसरे अशरे में हम जाएंगे। इन चीज़ों की अगर हम बात करेंगे, रमज़ानुल मुबारक में अशरों को हमारे सामने लाया गया है, यानी कि 10-10-10 दिन 3 अशर हमारे सामने लाए गए हैं और मुख्तलिफ जो है तीनों अशरों के मुख्तलिफ इफादात हैं। तो क्या कुछ अशरा बयान करता है और क्या कुछ इन अशरों से हमें हासिल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मुतबरक महीना है जहाँ हम रहमत भी देखते हैं, बरकत भी देखते हैं, मगफिरत भी देखते हैं। फ़लसफ़ा ये कि इंसान जब दाखिल हो जाए बहसत मेहमान खुदा, तो हर मरहले पे ये हर दिन अपने आप को उस जगह पाए कि ये कुर्ब खुदा में है, रज़ायत परवरदिगार आलम में है। ऐसे ज़िंदगी गुजारा है जिसको यकीन हो रहा है अपने ज़मीर में, अपने विजदान में कि खुदा मुझसे राज़ी है और मैं भी उसके तकदीर से, उसकी क़ज़ा से राज़ी हूँ। लिहाजा जब पहले अशरे की बात करें, खुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे शाबानी में इसका जिक्र करते हैं कि आपकी तरफ ऐसा महीना आ रहा है जिसमें रहमत भी है, बरकत भी है और मगफिरत भी है। यानी इंसान पहले तौबा करे, अपनी उस गली ज़िंदगी से वापस पलटे और बंदगी की ज़िंदगी इख्तियार करे। जब बंदगी इख्तियार की तो यकीनन रहमत खुदा भी उसमें शामिल होती है, और रहमत जब शामिल होए वहाँ फिर बख्शिश भी होती है। वहाँ फिर ऐसे कज़ा व कदर इसके मामलात होते हैं कि खुद परवरदिगार आलम इस बंदे से गोया पूछता है कि आप मुझे बताओ कि आपको ज़रूरत क्या है, मैं उसी हिसाब से आपकी ज़िंदगी और आखिरत को मुअय्यन करूँगा। अगर साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो ही आता है तो लोग मसाजिद की तरफ दौड़ते हैं, इबादत में मशगूल हो जाते हैं और रब कायनात का कुर्ब हासिल करने के लिए वो प्रैक्टिसेस अंजाम देते हैं जिनसे हम रब के बारगाह की तरफ जाते हैं या रब के करीब जाते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का महीना जो ही निकलता है, इख्तिताम पजीर होता है, इंसान फिर से गफलत में पड़ जाता है। फिर से हम देखते हैं कि हमारी मसाजिद आबाद नहीं रहती उतनी ज़्यादा जितनी रमज़ान में रहती। क्या कुछ ये भी है? इसको हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि एहसान फरामोशी, जो कि बाज़ हमें हमारे उलमा अहले लुगत इंसान के इस इंसान नाम पे बयान करते हैं, इंसान नसी, यानी जल्दी फरामोश करता है। जो कुछ इसको कोई एहसान करता है, देता है, फिर उसको याद नहीं रहता। जो परवरदिगार आलम हमें बताता है आप आ जाए, आपकी नींद को इबादत के सवाब दूंगा, आपके मसलन हर तस्बीह को मैं सवाब दूंगा, आपकी हर तिलावत कलाम को अलग अलग अजर बयान करता है। मकसद ये कि ये इंसान इसी राह पे रहे। जब माह रमज़ान निकल जाए, माह शवाल आए, ईद ये मनाए, फिर ये उस अपनी ज़िंदगी में वापस न लौटे। लेकिन जब अगर हम माशरे में देखते हैं कोई लौट रहा है वापस, लौटना यानी ये कुफरान नेमत है। कुफरान नेमत यानी कुरान का वादा है, इन्ना अज़ाबी लशदीद, यानी अगर आप कुफरान नेमत करोगे फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, जो हम अपने माशरे में इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं। फिर तो अगर हम रमज़ान की बात करते हैं, रमज़ान में क्योंकि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिखाया है कि कैसे
کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یتیم کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، مسکین کے ساتھ، محتاج کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اور رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے دروازے کھول دیتا ہے، سخی بن جاتا ہے. جیسے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بہت سخاوت ان کی جانب سے پیش آئی، سخی بننے کا پیغام انہوں نے دیا. تو یہ پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان چیزوں کو کنٹینیو اپنے ساتھ رکھ پاتے ہیں؟ آخر کہاں پر ہمیں چوک ہو جاتی ہیں؟ عبادات میں چوک ہو جاتی ہیں، یا ہمیں پوری طریقے جو رمضان کے فرائض ہمیں انجام دینے وہ انجام دینے نہیں آتے؟ اصل مسئلہ انسان کا وہاں پیش آتا ہے جہاں یہ عبادت شروع کرتا ہے، سٹارٹ کرتا ہے کہ یہ کس نیت سے عبادت شروع کرتا ہے. روزہ کس نیت سے رکھتا ہے؟ آیا فقط قربتاً اللہ ہے، خشوع و خضوع ہے، نماز اسی حساب سے پڑھتا ہے؟ اگر نیت خالص ہو تو وہ انسان یقیناً اسی راہ پہ رہتا ہے ثابت قدم. لیکن اگر کسی جگہ ریا ہو، نہیں مجبوری کے سبب روزے رکھ رہے ہیں، مجبوری کے سبب مساجد میں آ رہے ہیں، اگر نہیں آئیں گے گھر میں ڈانٹ پڑے گی، معاشرہ غلط طریقے سے دیکھے گا، لہذا اس بنا پہ میں رمضان میں شرکت کرتا ہوں جماعت میں، اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ ثابت قدم نہیں رہے گا. بڑی غلطی انسان کی ادھر ہے کہ جب وہ اتنے متبرک مہینے میں عبادت غیر خدا کے لیے انجام دے، یعنی نیت ہو کہ معاشرے میں عزت رہے، جماعت میں اس لیے جاؤں، انفاق کروں، یتیموں کو پالوں، مختلف کام انجام دوں تاکہ میری عزت، سٹیٹس، ایگو برقرار رہے، نہ کہ رضایت پروردگار. یہی بنیادی وجہ ہے. پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں جہاں میڈیا نہ ہو، جہاں شہرت نہ ہو، جہاں مقام نہ ہو، پھر وہ چیزیں وہاں نہیں دیکھتی، وہ ختم ہو جاتی ہیں. بھائی تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اگر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ دو طریقے ہیں، یا تو رضائے خدا کے لیے سچ میں آتا ہے ایک بندہ، یا وہ خوف سے آ جاتا ہے، ڈر سے آ جاتا ہے، سماج کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نماز رمضان کے مہینے میں بھی نہیں پڑھوں گا تو سماج کو کیا بولوں گا؟ سماج مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گی. تو کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ کیسے وہ ایمان میں قوت ہمیں آ جائے گی کہ ہم سچ میں رب کی رضا کے لیے جو بھی کام انجام دیں گے رب کی رضا کے لیے دیں گے؟ اس میں مہم ترین چیز جو روایات میں ہمیں ملتی ہے، الدعاء سلاح المومن. دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. انسان جب اتنے متبرک ایام میں آئے، وقت سحر، وقت افطار آئے، تو پروردگار عالم سے یہی چیز مانگے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانی میں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ خدا سے ایسی چیزیں مانگے کہ وہ آپ کو توفیق دے فی سبیل اللہ، نیت انجام دینے کی، کام انجام دینے کی. جب انسان کی نیت صحیح ہو، عزم و ارادہ خدا سے مانگے، تو یقیناً پھر ایسا معاشرہ ہم دیکھیں فقط ماہ رمضان میں نہیں بلکہ پورے 11 مہینہ ہر چیز عمل صالح ہمیں دیکھنے کو ملے گی. اور صاحب کیونکہ رمضان میں جب روزوں کی حالت میں سحری سے لے کر افطاری تک ایک مومن ہوتا ہے، جب افطاری کا وقت آتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ افطاری کے وقت جو ہے دعائیں زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ زیادہ سنتا ہے یا اللہ تک دعا پہنچ جاتی ہے. تو پورا ہم جاننا چاہیں گے کہ کس وقت کیا کچھ عمل کرنا ہے ان روزوں کی حالت میں تاکہ انسان جو ہے وہ رب کائنات تک پہنچے، اس کے قرب کو حاصل کرے. اس میں سب سے مہم اوقات جو ہے، کل جو ماہ رمضان ہے وہ برکت ہے، رحمت ہے، دعا مستجاب ہونے کی اوقات ہے. لیکن خاص اوقات جو بیان ہوئے ہیں وہ ماہ رمضان میں وقت سحر ہے خصوصاً. یعنی سحر فقط یہ نہیں کہ انسان سحری کے لیے اٹھے، نہ، اس ٹائم وہ دعا کرے جو وارد ہوئے ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہے. اور مخصوصاً وقت افطار، جب انسان بیٹھے اور اپنے اہل و عیال سے بیٹھے، اس ٹائم جو دعا مانگے پروردگار عالم وہ قبول کرتا ہے، مستجاب کرتا ہے. اس کے علاوہ جب انسان چاہے بارگاہ رب العزت میں، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نہ مکان کا محتاج ہے نہ زمان کا محتاج ہے، لہذا جب یہ روزہ دار بندہ، یہ مسلمان آئے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایسے پکارے کہ یا اللہ پروردگار میں آیا ہوں، تو یقیناً پروردگار عالم اس کے آواز پہ لبیک کہتا ہے. جب انسان چاہے توبہ کرے، جب انسان کو چاہے، اس کا دل چاہے میں اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوں، مناجات کو، تو اس کے لیے دروازے کھلے. کوئی مخصوص اوقات ہمارے پاس نہیں ہے، جب انسان چاہے وہ اپنے قرب کو حاصل کر سکتا ہے.
اگر صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے ایسے بھی بھائی بہن ہوتے ہیں مسلم امہ کے جن کو سفر کاٹنا پڑتا ہے روزوں کے دوران، تو اس میں کیا کچھ فرمان ہے، کیسے روزے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا قضا ہو جاتے ہیں، یا انسان کو کتنے فاصلے تک یا منزل تک جانے کے بعد جو ہے روزے قضا ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں؟ بہرحال یہ فقہی مسئلہ ہے، یعنی ہر مسلمان اپنے فقہ کے حساب سے اس پہ عمل کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے فقہ جعفریہ کا، فقہ جعفریہ کے حساب سے اگر انسان مسافر ہو، یعنی سفر پہ جائے 44 to 45 کلومیٹرز، یعنی جانے اور آنے کا سفر اس کا ہو، تو اگر یہ صبح نکل جائے اور اذان ظہر تک واپس نہ آئے اپنے وطن اپنے گھر تک، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آفٹر ظہر یعنی ظہر کے بعد یہ سفر شروع کرے، کسی جگہ اس کو جانا ہے جیسے ساؤتھ کشمیر کی طرف یا اتنی مسافت 45 کلومیٹر 44، تو اس کا روزہ اس میں صورت میں صحیح ہے۔ اب اگر اس کو کسی جگہ جانا ہے جہاں اس کا ارادہ 10 دن کا رہنے کا ہو، تو جب یہ وہاں پہنچے تو اس کا روزہ بھی صحیح ہے اور نماز بھی یہ پوری پڑے گا۔ لیکن اگر 2-3 دن جانا پڑے اضطراری حالت میں، تو اس صورت پہ اس کا روزہ نہیں ہے، پھر ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا اس پر واجب ہوتی ہے۔ تو ماہ مبارک کے بعد جو قضا ہے وہ اس کو پھر سے بھرنا ہے؟ بالکل، جتنے دن قضا ہو جائے یا سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کو مسائل یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ دن اس کو پھر عید کے بعد اگلے رمضان تک اس کو مہلت ہے ہمارے فقہ کے حساب سے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے اس کو قضا بجا لانی ہے۔ آخر میں مختصراً آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ سخاوت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو جن کو شیر خدا کا لقب ملا ہے، سخاوت کا درس اگر ہمیں سیکھنا ہو تو ان سے سیکھیں ہم، لیکن یہاں آج کے دور میں اگر ہم سخی بن جاتے ہیں اس کو پہلے پبلسٹی کرواتے ہیں، تو کیا وہ سخاوت ہے یا سخاوت کے نام پہ دھوکہ ہے؟ اور اگر ہمیں سچ میں سخی بننا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ بالکل، یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے کہ جب کسی یتیم کو غریب کو کچھ امداد کرتے ہیں پہلے اس کی فوٹو کھنچواتے ہیں یا ویڈیو بنواتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ سخاوت کا، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے کہ انما الاعمال بالنیات، جو عمل انجام دیتا ہے وہ اس کا خدا جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے انجام دیا، چاہے امداد کی، انفاق کیا۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو ہم آپ کی وساطت سے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے کسی جگہ آگ کی واردات ہوتی ہے، یتیم خانہ ہو یا مختلف، اگر ممکن ہے اس کے بغیر کہ ان کی عزت باقی رہے تو ایسے ہی انجام دیں۔ نہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، جب تک ہم پبلسٹی نہیں کرتے، ایک ریزن یہ کہتا ہے کہ جب ہم پبلسٹی کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تو باقی لوگ، باقی مسلمان بھی حوصلہ افزا ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے ہو تو صحیح ہے، لیکن اس ایسے نہ ہو کہ جس کو ہم دیتے ہیں، جس کو ہم عطا کرتے ہیں، وہ اس کی عزت پہ کوئی آنچ آئے یا سوال اٹھے، اس کا جو عزت نفس ہے وہ ختم نہ ہو۔ کیونکہ روایت میں ہوا ہے، جہاں تک آپ نے اشارہ کیا، حضرت علی علیہ السلام خود محمد و آل محمد علیہ السلام جب بھی سخاوت کے اس مرحلے پہ پہنچتے تھے، انفاق کرتے تھے، ایسے دیتے تھے کہ خود بعض اوقات اپنا روئے نازنین چہرے مبارک سائل کو نہیں دکھاتے تھے، یعنی فقط دست مبارک لے جاتے تھے، ان کو عطا کرتے تھے، بس اتنا ہی، یعنی اس کی عزت میں کمی نہ آئے۔ تو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے ہر موڑ پہ۔ شکریہ آپ کا، رب کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے تاکہ پورے مسلم امہ کو آپ سے فائدہ حاصل ہو، آپ کے علم سے فائدہ حاصل ہو، کیونکہ آپ جیسے رہنماؤں کی ہمیں کافی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو کافی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم ماہ مبارک کی بات کریں گے، ماہ مبارک فضیلت بڑا مہینہ ہے، ضلع بڑگام سے مزید جموں کشمیر لداخ کے لیے نور الامین۔